बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्तह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम पढ़ रहे थे कि भाई किसको कितनी अहादीस याद है तो उसको क्या कहा जाता है, यानी चंद इस्तिलाही अल्फाज जिसकी हम तारीफ़ पढ़ रहे थे कि भाई इस्तिलाही अल्फाज मुस्नद किसको कहते हैं, हाकिम किसको कहते हैं, हाफिज़ किसको कहते हैं, हाकिम किसको कहते हैं, हुज्जतुन किसको कहते हैं वगैरह पढ़ रहे थे। अब हम आज पढ़ेंगे इल्म हदीस और मुहद्दिसीन की फजीलत। तो कहते हैं सबसे बड़े फजीलत तो ख़ुद ये है कि एक शेखुल हदीस घंटों घंटों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर रोज़ाना दरूद का विर्द करता रहता है, ये बहुत बड़ी बरकत है। उसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिसीन को ख़ास डिग्री भी अता फरमाया है अल्लाहुम्मा अरहम खुलफ़ाई क़ुलना या रसूलल्लाह मन खुलफ़ाअक क़ाल अल्लज़ीना यातूना मिन बअदी यरऊना अहादीसी व युअल्लिमूनहा अन्नास। तिरमिज़ी और मिशकात में यह हदीस वारिद हुई है कि अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रहम कर तू मेरे खुलफ़ा पर। तो साहबा कहते हैं हमने कहा आया अल्लाह के रसूल आपके खुलफ़ा कौन हैं? तो कहा आपने अल्लज़ीना यातूना जो कि आएंगे मेरे बाद व यरऊना अहादीसी और मेरे अहादीस को रिवायत करेंगे बयान करेंगे, व युअल्लिमूनहा अन्नास और उसको लोगों को सिखाएंगे, तो वो क्या मेरे खुलफ़ा है। इसी तरह कहा आपने क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती हफ़िज़हा व वआहा व अदाहा व रुब्ब हामिलिन फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीहिन व रुब्ब हामिलिन फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु। तो ये भी एक अल्लाह ताला के रसूल की एक दुआ है मुहद्दिसीन के लिए। इस दुआ की बरकत से मुहद्दिस निज़ाम के चेहरे तरोताज़ा रोशन व बाबरकत होते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से इस मुहद्दिस के सीने तक गोया एक इत्तिसाली ज़ंजीर है जिससे उन पर बरकत का ना ख़त्म होने वाला नुज़ूल रहता है। अब हदीस की अक़साम कहते हैं, हदीस की दो किस्में हैं, एक मुतवातिर और एक ख़बर वाहिद। हदीस की दो किस्में हैं, ख़बर मुतवातिर और ख़बर वाहिद। ख़बर मुतवातिर वो है जिसके रावी इतने कसीर हो, ख़बर मुतवातिर वो है जिसके रावी इतने कसीर हो कि अक़लन उनका किस्ब व झूठ पर जमा होना मुहाल हो, उनका किस्ब पर जमा होना मुहाल हो, यानी मुख्तलिफ ममालिक में रहते हों, एक दूसरे को ना देखा हो और बात एक ही नकल करते हो और उनका इल्म हिस्स पर मुंतही होता हो, यानी कहता हो कि मैंने सुना है और मैंने देखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यार ये अमल किया है, अक़ल से बात ना करता हो, बल्कि उनका इल्म क्या हिस्स हो। ख़बर मुतवातिर इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, ख़बर मुतवातिर इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, नेज़ उसमें किसी ख़ास तादाद की क़ैद नहीं, उसमें ख़ास तादाद की कोई क़ैद नहीं। इल्म तवातुर की किस्म क्या है? तवातुर नंबर एक तवातुर तबक़ा, जिसे नक़ल कुरान करीम की, जैसे नक़ल कुरान करीम के उम्मत का एक तबके ने दूसरे तबके को दिया है, इसमें इनफरादी रावी नहीं होते। तवातुर इस्नादी ये वो तवातुर है जो ऊपर मुतवातिर की तारीफ़ में बयान हो चुका है, तवातुर अमली तवातुर की फिर किस्में कह रहे हैं, ये तवातुर की फिर चार किस्में हैं, तवातुर तबक़ा, तवातुर इस्नादी, तवातुर अमली, तवातुर क़दर मुश्तरक। तवातुर अमली जैसे मिसवाक का अमल, जिसमें अखबार अगरचे अहाद मगर उम्मत के अमल ने उसको मुतवातिर बना दिया है। तवातुर क़दर मुश्तरक के फ़र्दन अखबार अहाद है मगर मजमूई तौर पर जो क़दर मुश्तरक सामने आती है वो मुतवातिर है, जैसे मोजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शुजाअत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या जौद हातिम ताई वग़ैरह, ये क्या है? तवातुर क़दर मुश्तरक है। ख़बर मुतवातिर के मुकाबले में ख़बर वाहिद है। ख़बर वाहिद मुख्तलिफ़ एतबार से 5 बड़ी किस्मों पर मुनक़सिम है। ख़बर मुतवातिर क्या है के मुकाबले में ख़बर वाहिद है, फिर ख़बर वाहिद मुख्तलिफ़ एतबार से 5 किस्मों पर मुनक़सिम है। ख़बर वाहिद अपने मुंतहा सनद के एतबार से 3 किस्मों पर है, मरफ़ू, मौक़ूफ़, मक़तू।
خبر واحد اپنے منتہائے سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ 3 قسموں پر ہے، 3 قسم پر ہے، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اور وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ مرفوع کہلاتی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو اور وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ موقوف یہ وہ حدیث ہے جو صرف صحابی تک جا کر پہنچتی ہے، جیسے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہاں تک جا کے پہنچتی ہے اور اس کے بعد حضور تک اس کا پہنچنا ثابت نہ ہو، صرف صحابی پہ جا کے وہ رک جاتی ہے، تو اس کیا کہتے ہیں اس کو موقوف۔ تو ایک حدیث مرفوع ہمارے سامنے آ گئی، ایک حدیث موقوف ہمارے سامنے آ گئی، ایک ہوتی حدیث مقطوع۔ حدیث مقطوع یہ وہ ہے جو تابعی تک جا کر پہنچتی ہے، کہ تابعی تک جا کر پہنچتی ہے اور صحابی تک بھی وہ نہیں جاتی، تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، قطع سے۔ جیسے قال الاعمش رحمہ اللہ، قال سعید بن المسیب رحمہ اللہ، تو یہ مقطوع کہلاتی ہے کہ ان صحابی تک یہ حدیث نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ صرف تابعی تک جا کر یہ حدیث کیا ہو جا رہی ہے؟ ختم ہو جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث کی 3 قسمیں ہوئی، ایک مرفوع، ایک موقوف اور ایک مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث جس کی سند جو ہے، جس کا قول جو اللہ کے رسول تک پہنچ جائے، وہ کیا ہوا ہے؟ مرفوع۔ ایک موقوف جو کہ صرف صحابی تک حدیث پہنچ جائے اور اس کے بعد آگے نہ بڑھے تو اس کو موقوف، اور ایک جو تابعی تک پہنچے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مقطوع۔ تو یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں۔ خبر واحد کی قسمیں کیا ہے؟ خبر واحد اپنے منتہائے سند کے اعتبار سے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ 3 قسموں پر ہے، مرفوع، موقوف، یعنی اس کی سند، ایک سند صرف اللہ کے رسول تک نہیں جا رہی ہے، صحابی پہ جا کے ختم ہو جا رہی ہے، ایک کی سند صرف صحابی تک، صرف تابعی تک جا رہی ہے اور ختم ہو جا رہی ہے، اور ایک کی سند اللہ کے رسول تک جا رہی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی خبر واحد کی۔ اب خبر واحد کی دوسری تقسیم، خبر واحد کی دوسری تقسیم، خبر واحد تعداد و روات کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ خبر واحد تعداد و روات یعنی راویوں کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے، مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور، عزیز، غریب خبر واحد کی دوسری قسم۔ خبر واحد کی یہ دوسری تقسیم ہے۔ خبر واحد کی پہلی تقسیم تھی مرفوع، موقوف، مقطوع، اور خبر واحد کی دوسری تقسیم کیا ہے؟ دوسری تقسیم مشہور، عزیز، غریب۔ اب اس کی تعریف، خبر مشہور وہ ہوتی ہے کہ 3 اور 3 سے زیادہ راوی اس کو بیان کرے۔ خبر مشہور کس کہتے ہیں؟ جس کو 3 یا 3 سے زیادہ راوی بیان کرے مگر حد تواتر تک نہ پہنچے، حد تواتر تک نہ پہنچے، تواتر کی حد تک وہ نہ پہنچے۔ اگر کسی طبقے میں راویوں کی تعداد 2 تک گر جائے تو پھر وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے۔ اگر کسی طبقے میں جا کر راویوں کی تعداد کیا ہو جاتی ہے؟ گر کر 2 رہ جاتی ہے تو پھر وہ حدیث کیا؟ عزیز کہلاتی ہے۔ کہ ایک نے دوسرے کو کچھ مضبوط، قوی اور عزیز بنا دیا، ایک نے دوسرے کو کچھ مضبوط، قوی اور عزیز بنا دیا۔ اگر کسی طبقے میں راویوں کی تعداد 1 تک نیچے آ گئی تو پھر یہ حدیث غریب کہلاتی ہے، یعنی اوپر نہ آشنا کہ اکیلا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، اوپر نہ آشنا کہ اکیلا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اب اگر پوری سند میں ایک راوی ہے، پوری سند میں ایک راوی ہے تو یہ غریب مطلق اور فرد مطلق ہے۔ اگر صرف ایک جگہ ایک راوی ہے، باقی سند میں 1 سے زائد ہے تو اس کو غریب نسبی اور فرد نسبی کہتے ہیں۔ حدیث میں اقلیت حاکم ہوتی ہے، حدیث میں اقلیت حاکم ہوتی ہے اکثریت پر، یعنی حکم جانب قلیل پر لگتا ہے، کثیر پر نہیں۔ حدیث میں اقلیت حاکم ہوتی ہے، اکثریت پر نہیں، اکثریت یعنی حکم جانب قلیل پر لگتا ہے، کثیر پر نہیں۔ اب خبر واحد کی تیسری قسم، خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام پر ہے۔ خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے 16 اقسام پر ہے، 16 اقسام پر ہے۔ تو 16 اقسام کون سے ہیں؟ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، صحیح حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مسترب،
مقلوب، مصحف، مدرج۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہے؟ 16 قسمیں ہو گئی۔ یہ کتنی 16 قسمیں ہو گئی۔ خبر واحد کی تیسری قسم، خبر واحد کی یہ تیسری قسم ہے۔ صحیح لذاتی کیا ہے؟ وہ ہے جس کے تمام راوی کامل ضبط، عادل ہو، اس کی سند متصل ہو، اور علت و شذوذ سے محفوظ ہو۔ علت اور شذوذ سے یعنی کوئی راوی اس میں ضعیف نہ ہو، کوئی جو ہے قابل علت یعنی قابل تنقید یا قابل جرح نہ ہو۔ اگر راوی کے صرف ضبط میں نقص آ گیا ہو، باقی صفات مکمل ہو، لیکن اس نقص کو تعدد طرق نے پورا کیا ہو، تو یہ صحیح لغیرہ ہے۔ ہوگی دو صحیح، یہ تعریف صحیح لذاتی اور صحیح لغیرہ۔ اب کیا ہے؟ ضعیف وہ ہے جس میں صحیح اور حسن کی اعلیٰ صفات نہ ہو، جس میں صحیح اور حسن کی اعلیٰ صفات نہ ہو، اس کو ضعیف کریں گے۔ حسن لغیرہ کیا ہے؟ حسن لذاتی کیا ہے؟ حسن لذاتی وہ ہے جس میں ضبط راوی میں نقصان آ گیا ہو، تو اس کو حسن لذاتی کہیں گے۔ حسن لغیرہ بعینہ ہی ضعیف ہے، لیکن تعدد طرق یا قبولیت کے کسی قرینے نے اس کو بلند کیا ہو۔ صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ کے مختصر تعریف یوں ہے کہ صحیح لغیرہ بعینہ حسن لذاتی ہے، صرف تعدد طرق نے اس کو صحیح لغیرہ بنا دیا ہے، اور حسن لغیرہ بعینہ ضعیف ہے، صرف تعدد طرق نے اس کو حسن لغیرہ بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ صفات قبولیت 4 ہے۔ کسی حدیث کو قبولیت کے صفات کیا ہونا چاہیے؟ راوی میں اس 7 صفات قبولیت کے ہیں۔ عدالت نمبر 1، ضبط نمبر 2، اتصال سند نمبر 3، علت و شذوذ سے خالی ہونا۔ علت اور شذوذ یعنی اس کے اوپر کوئی انگلی، اس راوی پہ کوئی انگلی نہ اٹھی ہو، اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، تو علت و شذوذ سے خالی ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 صفات ہے کہ جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں گی تو اس کی حدیث کیا ہوں اخذ کی جائیں گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو معتبر سمجھا جائے گا اس حدیث کو۔ تو اس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ عدالت اس ملکہ کا نام ہے، اس خوبی کا نام ہے جو انسان کو ارتکاب کبائر اور اصرار علی الصغائر سے بچائے۔ عدالت کس کہتے ہیں؟ وہ انسان جو کبیرہ گناہوں سے بچے اور چھوٹے گناہوں سے بھی اس کو بچتا رہے حتی الامکان، اس کو کہیں گے عدالت۔ ضبط و اتقان، ضبط و اتقان یا حفظ 2 طرح پر ہوتا ہے۔ اول حفظ و ضبط بالصدر، حفظ و ضبط بالصدر کے جس طرح سنائے ادائیگی حدیث کے وقت تک اسی طرح محفوظ ہے، جس طرح سنائے اس کے سینے میں اسی طرح وہ حدیث محفوظ ہے۔ دوم حفظ بالکتابہ، کہ لکھنے سے ایسا محفوظ کر لیا جائے کہ وقت ادائیگی تک کسی دخل اندازی کا خطرہ نہ رہے۔ لکھ لیا اس نے کسی میں استاد سے، کسی صحابی سے، اب وہ لکھا ہوا جیسا کہ ویسے ہی رہیں گا اس کے پاس، جب بھی وہ کھول کر بتائیں گا سنائیں گا تو وہ اس کے اندر الفاظ کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہوں گی، جو لکھا رہیں گا وہی پڑھ کر سنائیں گا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ضبط ہے، اتقان ہے۔ ایسا محفوظ کر لیا جائے کہ وقت ادائیگی تک کسی دخل اندازی کا خطرہ نہ رہے۔ موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی میں عمدن جھوٹ بولنے کا تعان ثابت ہو جائے۔ حدیث موضوع کس کہیں گے؟ وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی میں عمدن جھوٹ بولنے کا تعان ثابت ہو جائے۔ اس شخص کی تمام روایات ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس اگر ایک بھی حدیث ایسی ثابت ہو جائے کہ اس نے موضوع کہی، من گھڑت کہی ہے، تو اس کی تمام روایات کو موضوع قرار دیا جاتا ہے، تمام روایات اس سے متروک ہو جاتی ہے، اس سے کوئی حدیث نہیں لی جاتی، تمام روایات ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے، خواہ یہ توبہ کیوں نہ کر لے، خواہ وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے۔ ایسے راوی کو وضع، روایت کو موضوع، اس عمل کو وضع کہتے ہیں۔ ایسے راوی کیا کہتے ہیں؟ وضع، اس کی روایت کو موضوع اور اس عمل کو وضع کہتے ہیں۔ متروک وہ حدیث ہے جس کے راوی پر کذب کی تہمت 2 یا 2 سے روایت تہمت ہو یا وہ روایت قواعد شریعہ کے خلاف ہو۔ متروک حدیث کس کہتے ہیں؟ جس کے راوی پر کذب کی تہمت لگی ہو، کذب کی تہمت لگی ہو اور وہ روایت قواعد شریعہ کے خلاف ہو، وہ روایت جو ہے شرعی قواعد کے خلاف ہو، شریعت میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں پایا جا رہا، اس کے خلاف اس کی روایت آ رہی ہو، تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ اس کی حدیث کو متروک کہا جائے گا۔ یا کبھی اس راوی کے اوپر کذب کا تہمت بھی لگا ہو، کبھی کسی معاملے میں اس نے جھوٹ سے کام لیا ہو، تو اس کی حدیث کو متروک کہا جائے گا۔
شاذ وہ ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو، جس کا راوی خود ثقہ ہو لیکن وہ اوثق کے خلاف بیان کرتا ہے، وہ اوثق کے خلاف بیان کرتا ہے، اس کا مقابل محفوظ ہے۔ شاذ کے مقابل کیا ہے؟ محفوظ، یعنی جس کا راوی تو خود ثقہ ہے لیکن وہ اوثق کے خلاف بیان کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ ایک اچھی حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے، اوثق حدیث ہے، لیکن اوثق حدیث کے خلاف وہ بول رہا ہے، یعنی اس حدیث میں تضاد پیدا ہو رہا ہے، تو یہ ایسی حدیث کا شاذ کہا جائے گا۔ اور اس کا شاذ کا عکس کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ منکر وہ حدیث کے ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے۔ منکر حدیث کچھ کہیں گے کہ ایک ضعیف راوی ہے، وہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، اس کا مقابل معروف ہے۔ منکر کا مخالف معروف ہے۔ معلل وہ ہے جس میں علت قادحہ خفیہ ہو، علت قادحہ خفیہ ہو، یہ عیب ماہرین حدیث معلوم کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی علت ہو کہ جس کے وجہ سے اس کے حدیث کو لینے کے لیے محدثین اعتراض کرتے ہو، یہ عیب جو ہے ماہرین حدیث کو معلوم ہو سکتا ہے۔ مضطرب وہ حدیث جس کے متن یا سند میں ایسے اختلاف ہو جس میں تطبیق دینا مشکل ہو۔ مضطرب وہ حدیث ہے جس کے متن اور یا سند میں، متن یا سند میں ایسا اختلاف ہو جس میں تطبیق دینا، مطابقت پیدا کرنا مشکل ہو، جس کے سند میں یا جس کے متن میں، اس کا متن الگ، اس کا متن ذرا بھی تطبیق نہیں ہو سکتی ہے۔ سند ایسی مختلف ہے کہ جس کی تطبیق دینا ناممکن ہے، تو اس کو مضطرب کہیں۔ مقلوب وہ حدیث ہے جس کے متن یا سند میں بھولے سے تقدیم و تاخیر ہوئی ہو۔ مقلوب وہ حدیث جس کے متن یا سند میں بھولے سے تقدیم یا تاخیر ہوئی ہو، اس کو مقلوب کہتے ہیں۔ سند میں یا متن میں تقدیم یا تاخیر ہو گئی ہو، سند میں الٹ پھیر ہو گیا ہو، کسی صحابی یا کسی تابعی یا کسی راوی کو نے پہلے بول دیا جو کہ وہ آخر میں تھا، وہ تو اس طرح مقلوب اس کو کہیں گے۔ مصحف وہ روایت ہے جس کے نقطوں میں یا حرکات سکنات میں تغیر آ گیا ہو۔ مصحف وہ روایت ہے جس کے نقطوں میں یا حرکات میں کیا ہو یا سکنات میں تغیر آ گیا، اگرچہ صورت خطی بحال ہو۔ مدرج وہ ہے جس میں کہیں پر راوی نے اپنا کلام داخل کیا ہو۔ مدرج وہ ہے جس میں کہیں پر راوی نے اپنا کلام اپنے طرف سے کچھ باتیں اس میں داخل کر دی ہو، اپنے کچھ الفاظ داخل کر دیے ہو۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے خبر واحد کی تقسیم، تیسری تقسیم۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔